बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आपसे ये दरख्वास्त है कि वबा के दिन हैं, अल्लाह करे कि बहुत जल्द दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो, लेकिन अगर आप अपनी केयर करेंगे, पूरी इंसानियत की केयर करेंगे, अपनी फैमिली की केयर करेंगे, अपने इर्द गिर्द की केयर करेंगे। लिहाजा वैक्सीनेशन लाजमी करवाइए और SOPs को फॉलो कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी मुआशरे की खुशहाली और तरक्की की जो बुनियाद है वो इंसाफ की बरवक्त फ़राहमी पर मबनी होती है। इंसाफ की फ़राहमी का अंदाज़ा यहाँ से लगा लीजिए कि चर्चिल ने कहा था अपने वज़ीर इंसाफ से, जब उनकी गुफ्तगू हुई और उन्होंने उनसे पूछा क्या हम इंसाफ दे पा रहे हैं, जवाब मिला हाँ, तो उस शख्स ने कहा कि अब हम जीत जाएंगे, और वाक़यातन फिर ऐसा हुआ। आज इंसाफ और जनूबी पंजाब दोनों हमारा हमेशा से बुनियादी मौजू रहा है, और इन मौज़ूआत पर हम आपके साथ मुख्तलिफ़ मेहमानों के हवाले से हाज़िर होते रहे हैं। आज भी हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाने से पहले ये आपसे गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आपके जानिब से बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें मिल रहा है प्रोग्राम सवालनामा के हवाले से, आपके कमेंट्स भी आ रही हैं, आपकी सजेशंस भी आ रही हैं, इसी तरह आज के भी प्रोग्राम को लेकर आप जो भी आपके जहन में राय आ रही हो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे आज के जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप इस वक्त मुल्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं। आपने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत अहम नौइयत के ऐलानात भी किए, और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब के साथ डेफिनेटली अलग जो है वो हाई कोर्ट की बात भी हो रही है, और ये जनूबी पंजाब की आवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए किया जाने वाला बरवक्त फ़ैसला है, बरवक्त मुतालिबा है, और एक ऐसा मुतालिबा है जिसकी हम अगर दूररस नताइज की अगर बात करें तो वो बहुत अहमियत के हामिल होंगे। मेरी मुराद है जनाब सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब से। आपको खुशामदीद कहता हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ यकीनन बहुत अहम इश्यूज़ पे भी आगे बात करने वाले हैं, लेकिन पहले आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका बुनियादी ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के किस हिस्से, किस शहर, किस गांव से है, और आपका बचपन कैसा गुज़रा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान से हासिल की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट बुसर रोड कॉलेज से की, जिसे अब एमरसन यूनिवर्सिटी का नाम दिया जा चुका है, और मुल्तान लॉ कॉलेज से मैंने कानून की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब को 1998 में बतौर जूनियर ज्वाइन किया। 7 साल मैंने उनके साथ उनसे वकालत सीखी, और उसके बाद से अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2010 में मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था, और अब अल्लाह पाक के करम से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। अच्छा शाह साहब, बड़ी खूबसूरत आपने कामयाबियाँ अपनी शेयर की और बड़ा एक लाइफस्टाइल के साथ आप आए। इब्तदाई स्कूल की जो यादें होती हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कुछ इस तरह है, बचपन की यादें, और फिर बिलखुसूस आपकी जो क्लास फेलोज़ के साथ आपकी जो इब्तदाई, जिसको हम अपनी ज़बान में कच्ची पक्की कहते हैं, या प्राइमरी के जो हमारे हैं, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या वो उस्ताद आज भी आपके जहन में मौजूद हैं? क्या वो जो आपके दोस्त थे वो आज भी आपके दोस्त हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इस लिहाज से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बचपन के दोस्त आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं। वाह। और बहुत से दोस्त बहुत से अच्छे ओहदों पे पहुँच गए, लेकिन हम अक्सर व बेशतर आपस में मुलाकात का कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई सबील निकाल लेते हैं, और मिल बैठ के बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। स्कूल में हमें एक हमारा होता था जीरा ब्रेक में उसके चने खाया करते थे। एक वहाँ की कुल्फ़ी हमें याद है, वो बड़ी मशहूर है। वो कुल्फ़ी अब भी हम जाके कभी ना कभी खाते हैं, और वो जीरे के चने आज भी हमें याद हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कॉलेज लाइफ में जब आते हैं तो अमूमन देखते हैं कि लोग, बहुत से तलबा हम नसाबी सरगर्मियों में भी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वहीं से फिर हमने देखा कि 70s में 80s में हमारे जो सियासत के, वकालत के, यानी मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के नुमायाँ नाम थे, वो वही थे जो कॉलेज ज़माने से नुमायाँ होना शुरू हुए। आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? मेरी कॉलेज लाइफ का फ़र्स्ट फेज़ तो बिल्कुल एक पढ़ाकू किस्म का तालिब इल्म का था। अलबत्ता सेकंड फेज़ में
میں کالج کی اس وقت یونین بین ہو گئی تھی تو سوسائٹیز بنی تھیں، اس کا میں پریزیڈنٹ منتخب ہوا تھا، اور اس وقت سے پھر یہ کام آگے چل رہا ہے۔ صحیح صحیح، یعنی یہ فن تقریر جو ہے وہ جی، آغاز سے یعنی سیمی گھٹی میں پڑا ہوا اس کو کہہ لیں تو مقرر باقاعدہ مقرر بھی رہے، آپ نے مقابلوں میں بھی شرکت کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوسٹن روڈ کالج کا جو ایک ہال ہے وہاں سے میری شروعات ہے اس چیز کی، وہاں پہ کرش ہال کے نام سے مشہور ہے وہ، تو وہاں سے ہمارا یہ سیاست میں قدم کا آغاز ہوا ہمارا۔ صحیح صحیح، تو اس زمانے میں کیسی سیاسی فضا تھی اور کس طرح آپ نے اپنے مطلب جو نظریات ڈیولپ ہونے کا ٹائم تھا وہ تو کیسے دیکھا آپ نے اپنے آپ کو؟ آج اگر دیکھیں آپ پیچھے جائیں 30 سال 35 سال تو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کالج لائف میں جب ہم تھے تو وہ ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کا دور تھا، تو ہمارے نظریات اس وقت سے یہ ڈیولپ ہوئے کہ اس ملک کو جمہوریت سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور کیوں رکھا جا رہا ہے۔ وہ جو ایک ریئیکشنری اور ریولوشنری انسان ہے وہ تب سے میرے اندر پیدا ہوا، یعنی مزاحمتی مزاحمتی۔ جی جی، پھر تو آپ جالب صاحب کے بھی بڑے قریب ہوں۔ بہت زیادہ جی، جالب صاحب کو تو ہم نے بہت پڑھا ہے، اور اکثر ہم تقریروں میں ان کی شعر و شاعری ہی استعمال کرتے ہیں، زیادہ وہی ہوتا ہے ہمارا۔ جو ریولوشنری پیریڈ ہے وہ وہاں سے چونکہ شروع ہوا، پھر ادھر وکالت میں آ کے وکالت کے پہلے 7 سال تو خیر ہم نے صرف اور صرف وکالت کی، لیکن جب ہم نے سیاست میں قدم رکھا لائرس موومنٹ کے حوالے سے، لائرس موومنٹ میرا فرسٹ پورٹ فولیو تھا جو چلی، تو اس کے بعد سے پھر وہ مزاحمتی شخص جو ہے وہ تب باہر آیا۔ صحیح صحیح، جالب صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا تو ان کا کون سا شعر آپ کو بہت پسند ہے؟ ان کی شاعری بہت زیادہ ہمیں پسند ہے، لیکن آج اس وقت شاید کوئی شعر نہ کہہ پائے۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے اس طرح ناظرین، لیکن جالب صاحب کی جہاں بات آتی ہے، جہاں پاکستان کی سیاست میں مزاحمتی رنگ کی بات آتی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ظلم کے دستور کو، اس صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، بالکل یہ ایک ایسا پھر یہ قومی ترانہ بن گیا ایک طرح سے، اور آپ کی تو لائرز موومنٹ میں بڑا موومنٹ میں بیسکلی جب ہمارا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا گورنمنٹ کالج سے، تب سے ہی جالب جو ہے وہ ہاسٹلوں میں بھی پڑھا جاتا تھا، اور تب سے وہ جو جتنے بھی مزاحمتی ہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انقلاب میں ایک بہت بڑا حصہ جالب صاحب کی شاعری کا بھی ہے۔ واہ واہ، تو لائرز موومنٹ کی یادیں کیسی رہیں؟ آپ کیسے ایکٹیو ہوئے اس میں، اور کس طرح آپ نے سارے دوستوں کو اکٹھے کیا؟ کیسا رہا وہ یاد کیسی ہے؟ لائرز موومنٹ میں ہمارے دوست ہیں خالد اشرف خان اور محمود اشرف خان صاحب، لائرز لیڈر ہیں، ان کے ساتھ چونکہ شروع دن سے ہمارا تعلق بہت زیادہ تھا گھریلو، ان کے قریب تھے، ان کے ساتھ مل کے جب یہ جدوجہد کا آغاز کیا، پھر مجھے زیادہ موقع ملا جب وہ لوگ اریسٹ ہو گئے، ملتان کی تمام ٹاپ لائرز کی لیڈرشپ جب اریسٹ ہو گئی تو یہ ذمہ داری پھر کہہ سکتے ہیں مجھ پہ آن پڑی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے آپ کو آگے نمایاں کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ پھر اس میں ہم نے کام بہت زیادہ کیا، پوری موومنٹ کو ہم نے چلایا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کردار جو ہے آج بھی ہمیں اس پہ فخر ہے۔ کیسا جوش تھا اس وقت؟ بہت زیادہ تھا، آج سے زیادہ تھا۔ وہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو ہے، لیکن اس وقت اس موومنٹ کی لے کر اس کی بحالی کے حوالے سے عموماً دیکھا جاتا ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ آپ کے ایک خواب بن جاتے ہیں، آپ کے خواب بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیا وہ خواب پورے ہوئے اس کے بعد؟ نہیں، ہمارے خواب پورے نہیں ہوئے، اور وہ خواب ہمارے آج بھی تشنہ طلب ہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ جو خواب ہم نے دیکھے تھے کبھی پورے ہو جائیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موومنٹ نے اس ملک کی قوم کو شعور بہت زیادہ دیا۔ صحیح، کسی بھی انقلاب کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے شعور کا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شعور قوم کو اس موومنٹ نے دیا کہ اس ملک میں انصاف کی کمی ہے، اور انصاف کا حصول ہمارا حق ہے، یہ کوئی رعایت نہیں ہمیں دے رہا، یا ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اسے انصاف ملے۔ ریاست جب کسی اپنی عوام کو انصاف سے محروم کرتی ہے تو بے تحاشا معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ ریاست کے بگاڑ میں آ جاتا ہے۔ صحیح، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اس وقت جو مسائل تھے، اس وقت جو مشکلات تھیں، اس وقت جو رکاوٹیں تھیں، آج بھی منوئن ویسا ہی کوئی سلسلہ ہے؟ اس میں کچھ بہتری آئی ہے، کچھ کمی آئی ہے، کچھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیسا آج کا اگر انصاف کا منظرنامہ دیکھا جائے تو وہ کیسا آپ کو دکھائی دیتا ہے اس وقت کے مقابلے میں؟ پہلے سے زیادہ برا ہو گیا۔ کیسے؟ فراہمی انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے ڈیلے، تاخیر جو ہے وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔
آج اس وقت اگر میں اپنے ہائی کورٹ بار ملتان بینچ کی بات کروں تو یہاں پہ 46,000 کیسز کی پینڈنسی ہے. جب ہم لوگوں کو تاخیر سے انصاف دیں گے تو بہت بسا اوقات وہ شخص جو انصاف کا طلبگار ہوتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا. ایسے کیسز ماضی میں دیکھنے میں آئے ہیں، پھانسی ٹل گئی لیکن پتہ چلا 2 سال پہلے پھانسی لگ گئی بھائیوں کو. ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ بھی اور جو جائیداد اور زمینوں کے معاملات ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تیسری نسل کو جا فیصلہ ملتا ہے. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اس ملک کا، اور ہمارے لیے تو باعث فکر ہے یہ بات، اور ہم نے ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی بھی ہے کہ دنیا میں انصاف کی جب ریٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارا ملک بہت پیچھے تھا. ہمیں بہت آگے جانا ہے، اس نظام انصاف کو ہم نے درست بھی کرنا ہے اور اس میں بہتری بھی لانا ہے. اس کے لیے ہم سب نے، آپ نے، ہم نے مل کے کوشش کرنی ہے. صحیح صحیح. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ینگ لائرز یا وہ شخص جو وکیل بننا چاہتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہوتی ہے پاکستانی سوسائٹی کو لے کر، یا پاکستان کے نظام وکالت کو لے کر، یا پاکستان کی جو وکالت کا تعلیمی میدان ہے اس کو لے کر، کہ میں نے انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرنے والا بننا ہے، نہ کہ ٹھیک ہے روپیہ پیسہ سب چیزیں ساتھ ہیں، نہ کہ ٹارگیٹڈ ہو جانا ہے سیدھا سیدھا اکانومی کے ساتھ؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ویژن موجود ہے؟ بالکل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہر پیدا ہونے والی پاکستانی میں اپنے ملک کی محبت ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئی بھی شخص جب وکالت میں داخلہ لیتا ہے تو اس کا پہلا مقصد جو ہے وہ ہیلپنگ ان گیٹنگ جسٹس ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے کہ وکلا کچھ اور مقاصد لے کے آتے ہیں. ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے شعبے کا کوئی جو ایک دو اکا دکا ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں اور پورے شعبے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ در حقیقت ایسا ہے نہیں. جس شخص نے بھی کالا کوٹ پہنا ہے، کالی ٹائی لگائی ہے، وہ اس کا مقصد ہی لوگوں کو حصول انصاف میں مدد دینا ہے. ذاتیات باہر اپنی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. آپ نے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی لائرز موومنٹ چلی ہے یا اس ملک میں جو بھی کوئی مزاحمتی تحریک چلی ہے، وکلا اس کا ہراول دستہ ہوتے ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وکیل اپنی ذات کو پشِ پوش ڈال کے اس پروفیشن کو اپناتا ہے اور اس پروفیشن میں آگے بڑھتا ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. شاہ صاحب سے بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں، بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اور یقیناً میرے علم میں بھی اضافے کا باعث بن رہی ہیں. جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فوکس ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اپنے تمام معزز مہمانوں کے ساتھ، اور بالخصوص شاہ صاحب کے ساتھ تو سب سے زیادہ اس پہ بات ہوگی، کیونکہ آئینی اور قانونی حوالے سے جو یہ جانتے ہیں اور جو یہ کر سکتے ہیں وہ شاید ہم لوگ نہ جانتے ہو. اس سب پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے ملتان بار کی. تو ملتان بار کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی عدالتی جو تاریخ ہے، جو پاکستان کی سیاسی سماجی تاریخ ہے اس میں اس وقت جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا تعلق بھی اسی بار سے ہے، نامزد چیف جسٹس کا تعلق بھی اسی بار سے ہے. ملتان بار کی تو سب سے پہلے شاہ صاحب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ تاریخ اور اہم جو کامیابیاں ملکی تاریخ میں جو شامل ہوئی ہیں، اہم کنٹریبیوشنز جو ہیں، ذرا اس پہ آپ ہمیں بتائیے گا. دیکھیے، ملتان اس خطے کا سب سے قدیمی شہر ہے، اور ملتان بار 1908 میں ڈسٹرکٹ بار ملتان جو ہے 1908 میں قائم ہوئی تھی، تو غالباً پاکستان کی قدیمی ترین بار ہے. اور حسن ہمارا بار میں جمہوریت کا یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال سے آج تک ہمارے الیکشن کبھی بھی رکے نہیں ہیں، اپنے وقت متعین کردہ وقت پہ ہوئے ہیں اور احسن و خوبی سر انجام پائے. میں سمجھتا ہوں ملتان بار کا کردار ہمیشہ سے اس ملک میں چلنے والی ہر مزاحمتی وہ تحریک جس کا مقصد اس ملک کی بہتری ہوتا تھا اس میں نمایاں رہا ہے. خواہ وہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف چلنے والی تحریک تھی، خواہ وہ مارشل لا کے خلاف چلنے والی تحریک تھی ضیاء الحق کے، یا اب ریسنٹ پاسٹ میں چلنے والی عدلیہ بحالی کی تحریک تھی. اس میں ملتان بار کا کنٹریبیوشن ناقابل فراموش ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ملتان بار سے جو بھی تحریک چلی ہے وہ کامیاب ضرور ہوئی ہے. صحیح صحیح. آپ جب سے آپ نے اس عہدے کو سنبھالا ہے،
اب دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا امپورٹنٹ ایونٹس آپ کی جانب سے ہوئے. کرونا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ رہا، لیکن جو ریلیف کے حوالے سے، انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو چیزیں، کیا ڈیولپمنٹس آپ کی جانب سے آئیں اور کیا آئیں گی آئندہ ان دنوں؟ جی، دو پورشن ہیں جب سے ہم نے یہ عہدہ سنبھالا. ایک ہے ویلفیئر آف لائرز اور ایک ہے حصول انصاف میں لوگوں کی مدد اور ویلفیئر آف دس سسٹم. حصول انصاف کے میں لوگوں کی امداد کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ سائلان کے لیے جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ان کے لیے سہولیات کی فراہمی کی جائے، جس میں ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا قدم جو ہے، جو ہمارا پروجیکٹ عنقریب شروع ہونے والا ہے، وہ ہم نے لیٹیگنٹ خواتین کے بچوں کے لیے ڈے کیئر کا قیام ہے. واہ. وہ اس پہ کام تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں اس کی شروعات ہو جائیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو خواتین یہاں پہ اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے آتی ہیں، ان کے بچوں کی پراپر کیئر کا، ان کی فیڈنگ کا انتظام ہونا چاہیے. یہ بات ہم نے چیف جسٹس آف پنجاب سے ریکویسٹ کی تھی، اینڈ ہی از کائنڈ انف کہ انہوں نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہوئی ہے. اسی طرح سائلین کو سہولیات کے حوالے سے وہاں پر ان کے بیٹھنے کا، پنکھوں، ہوا کا، ان چیزوں کا انتظام پہ ہماری خصوصی توجہ ہے. اصل جو بات جس کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں، وہ ہے مقدمات کے جلد فیصلے کی بات ہے. 46,000 کی پینڈنسی کے ساتھ ہم اس بینچ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے چیف جسٹس پاکستان سے جب درخواست کی، ہی واز کائنڈ انف کہ بہت جلد انہوں نے، لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی کمی تھی، وہ فوری طور پہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا، 13 نئے ججز کی تعیناتی کی گئی. لیکن ہم سمجھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد انتہائی ناکافی ہے مقدمات کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 60 جو ہے یہ مقرر کی گئی تھی 1990 میں. 1990 میں سے لے کے 2021 تک اس علاقے کی آبادی بھی 1.5 گنا بڑھ چکی ہے اور مقدمات 2 گنا بڑھ چکے ہیں. تو اس حساب سے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی کم از کم تعداد 100 ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بار ایسوسیشن کا غالباً 2010 سے مسلسل مطالبہ ہے علیحدہ ہائی کورٹ کا قیام. جنوبی پنجاب اپنی آبادی، اپنے وسائل اور اپنے مسائل کے حساب سے اتنا بڑا بن چکا ہوا ہے کہ اسے جب تک انتظامی یونٹ کے طور پہ علیحدہ نہیں بنایا جائے گا، علیحدہ صوبہ اس کا نہیں بنایا جائے گا، اس کا انتظام اور انسلام بہت مشکل ہوگا. بالکل درست آپ نے بات کی ہے، اس پہ مزید بھی آپ سے بات کریں گے. اب چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو موضوع ہے اس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے، سر کی بات میں یہ آ گیا. جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے تحریک بھی چل رہی، بہاولپور کے حوالے سے بھی تحریک چل رہی، لیکن آپ آئین اور قانون اور انتظامی جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنی جلدی بننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی سے بھی لیجسلیشن ہوگی، مرکز سے بھی ہوگی، پھر باقی سارے معاملات طے ہوں گے، لیکن ڈیلے کی وجوہات آپ اپنی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ وکلاء برادری اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال بھی رکھتا ہوں کہ اس کو آئینی سطح پہ کتنی جلدی بننا چاہیے اور کیا اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک جلدی کی بات ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی. یہ آج سے کم از کم 15 سال پہلے اسے بنا دینا چاہیے تھا. نہ بننے کی وجوہات صرف سیاسی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم ملتان کے لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں اساں غلام تخت لاہور کے، یہ غلط نعرہ نہیں ہے. اسی کی وجہ سے آج تک اس علاقے کو اس کے حقوق نہیں دیے جا سکے. جہاں تک ہے آئینی ترمیم کی بات اور اس میں قانونی پیچیدگیوں کی بات، وہ قطعاً نہیں ہے. جب حکومت نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے علم میں ہے آئینی ترمیم بھی یہاں پہ 2 منٹ میں پاس ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ول کی کمی ہے، ول اور وش کی کمی ہے، اور کوئی معاملہ ہے نہیں. اگر بات کریں گے آپ فائنانس کی، تو جنوبی پنجاب جو ہے اس کا گورنمنٹ ایکسچیکر میں بہت بڑا حصہ ٹیکسز کے مد میں جاتا ہے. یہ کہنا کہ جنوبی پنجاب کو اگر علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو شاید یہ اپنی فائنانشیل حیثیت نہیں کر سکے گا، ٹیکسز پورے کلیکشن نہیں ہو سکے گی، یہ بالکل غلط ہے. انتظامی اخراجات بہت کم ہیں جبکہ ہم ٹیکسز بہت زیادہ ادا کرتے ہیں. تو یہ صرف خالصتاً ایک سیاسی ایشو ہے جسے انفارچونیٹلی نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعاگو بھی ہیں کہ اس صوبے کی آواز کو سنا جائے، اس جنوبی پنجاب صوبہ جلد از جلد بن جائے. چلیں، یہ تو ایک ایفرٹ ہے اور ایک سلسلہ ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی کرنے کی ہر مکتبہ فکر کے اب لوگ یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے.
آپ نے جیسے اناؤنس کیا کہ سالانہ ڈنر ایک ہونے جا رہا ہے اور اس میں آپ نے کہا کہ اپنی نوعیت کا منفرد ہوگا، وہ ذرا کیسے ہوگا؟ یہ انفرادیت ذرا کیسے سامنے آئے گی؟ اچھا، اس اینول ڈنر نہیں ہے ہمارا، اینول ڈنر جو ہے وہ مارچ کے میں شروع میں ہوئے گا. یہ ہم فیئر ویل دے رہے ہیں چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ پہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم ریسیپشن دے رہے ہیں نامزد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب کو. یہ اپنی نوعیت کا ہسٹوریکل اس لحاظ سے ہے کہ آج سے قبل دو جانے والے اور آنے والے دونوں چیف جسٹس صاحبان ملتان سے نہیں ہوئے. یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ملتان کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ یہاں سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوئے، اور یہ اعزاز بھی آیا کہ آنے والے دوسرے چیف جسٹس بھی لاہور ہائی کورٹ ملتان سے ہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ تاریخی ایونٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کل 15 کے قریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز یہاں تشریف لا رہے ہیں، جو کہ غالباً اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں ججز یہاں تشریف لا رہے ہیں. صحیح، یہ ایک بڑا اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی کامیابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ کچھ چیزوں کا ذکر کیا جو براہ راست عوام سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں کچھ چیزیں آتی ہیں جیسے جعلی مچلکے، ان کی روک تھام، اور پھر اس کو ذرا یہ بھی بتائیے گا یہ چیز بہت زیادہ ہے، اس کی زیادتی کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پھیلاؤ بہت بڑی سطح پر ہو چکا ہے؟ دیکھیے، زیادتی کی تو وجوہات جس طرح معاشرتی ناہمواریاں ہیں اور جو معاشرے میں کرپشن کا ناسور صلاحیت کر چکا ہے، صرف وہی ہے. کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال تو اس کی روک تھام کے حوالے سے دو ایشوز تھے. ایک تو جعلی مچلکوں کی روک تھام کا ایشو تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو جعلی مچلکہ جات اصل بھی جمع کرائے جاتے تھے، ان کی تصدیق کا عمل بعض اوقات 3 سے 4 دن پہ مشتمل ہوتا تھا. جس شخص کی عدالت ضمانت لے لیتی تھی وہ 3 سے 4 دن جیل میں بلا وجہ رہتا تھا غیر قانونی طور پہ. تو اس کی روک تھام کے لیے چونکہ چیف جسٹس پنجاب محمد قاسم خان صاحب بہت زیادہ ان کا ویژن ہے کورٹس کو ڈیجیٹلائز کرنے اور ماڈلائز کرنے کے حوالے سے، جیسے سلی باقر نجوی صاحب کے تعاون کے ساتھ یہاں پہ یہ ایک سیٹ اپ لگایا گیا ہے جہاں پہ مچلکہ جات اور ضامن کی ویریفیکیشن ود ان منٹس ہو جایا کرے گی. اس سے دو فائدے ہوئیں گے. ایک تو جعلی مچلکہ جات کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ جمع نہیں ہو سکیں گے. ضامن جو ہے چونکہ وہ اصل ہوں گے تو جو عدالتوں میں ملزمان ضمانت کے بعد بھاگ جایا کرتے ہیں اس کی روک تھام ہوگی. اور دوسرا یہ ہے جو ڈیلے ہے 3 سے 4 دن کا، وہ ختم ہو جائے گا. جس کی مچلکہ داخل ہوگا اگلے چند منٹ میں اس کی تصدیق ہو جایا کرے گی. صحیح. اور یہ اب پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا سینٹر یہاں قیام میں آیا ہے. صحیح، چلیں بہت مبارکباد ہو اس حوالے سے. تھینک یو. اس وقت کتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور مطلب ایک تشویش دیکھنے میں آتی ہے چھٹیوں کے حوالے سے، پھر ہڑتالوں کے حوالے سے، پھر یہ کلچر بن چکا ہے ہڑتال کلچر بھی، اس سے پھر سائلین بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو رائے دے جو مختلف اس حوالے سے فگرز بھی سامنے آئی ہیں اور مختلف جو آپ کے ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو ورکنگ ڈیز بچتے ہیں وہ 100 سے 120 کے قریب ہوتے ہیں. آیا یہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو پھر اتنے بڑے گیپ کو کیسے کور کیا جائے؟ دیکھیے، اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں انصاف میں قاضی کی چھٹی کا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں. قاضی کی تو عدالت کا در جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رات کو 2 بجے بھی لوگ ان کے دروازہ بجا دیا کرتے تھے. تو انصاف کی فراہمی اور مسلسل فراہمی یہ فرض اولین ہے عدلیہ کا. کچھ انسانی مجبوریاں ہیں، ان کے تحت چھٹیاں ہونی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی چھٹیوں کو دورانیہ بہت زیادہ ہے. یہ دورانیہ اس وقت مقرر کیا گیا جب انگریز یہاں پہ رہتا تھا، انگریز ججز ہوتے تھے، انہوں نے تعطیلات گزارنے اپنے ملک جانا ہوتا تھا. 7 دن کا سفر ان کا جانے کا ہوتا تھا اور 7 دن ان کا آنے کا ہوتا تھا. اس وجہ سے اس کا دورانیہ زیادہ رکھا گیا تھا. اس میں یقیناً ریویو کی گنجائش ہے، اس کو ریویو کیا جانا چاہیے. کیا کبھی کوئی کوشش کی گئی اس کو ریویو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی ایسی کوشش کی جائے گی، کہیں سے کی جائے گی؟ جی، ہم نے یہ بات کی ہے. ہم نے اپنے دونوں چیف جسٹس صاحبان سے گزارش کی ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں. لوگ پہلے ہی سال ہر سال ترستے ہیں مقدمات کے فیصلے کو. ان حالات میں اتنی عدالتی چھٹیاں جو ہیں ان میں یقیناً کمی لائی جانی چاہیے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل
دور دراز کا کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پہ کسی وکیل صاحب نے کوئی ہڑتال کا اعلان کیا ہے یا کوئی ایشو ہوا ہے، تو پورے پاکستان کی باز جو ہیں وہ ان کے ساتھ یونٹی بہت اچھی بات ہے، یکجہتی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پھر پورا پاکستان کا عدالتی سسٹم اس دن جیم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ایک اچھی مثال ہے، کیا ایک اچھی روایت ہے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کا سب سے زیادہ سوشل طبقہ لائرز کا ہے۔ کسی بھی وکیل کی خوشی غمی پہ اس کے سگے پہنچے یا نہ پہنچے، وکلا کی ایک کثیر تعداد وہاں جاتی ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتی ہے۔ یہ جو بات ہے آپ کو پاکستانی معاشرے کے اور کسی شعبے میں نہیں ملے گی، معذرت کے ساتھ شاید آپ کے اپنے شعبے میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئے گی، میں نے اس میں اتنی زیادہ نہیں تعریف ہوگی۔ کی ہے، میں نے کہا جی میں یونٹی وہی اچھی کہہ رہا بات ہے۔ ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو جب سوشلزم بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے آپ ساتھی ہوتے ہیں، تو جب کسی کے ساتھ بھی کسی سٹیج پہ زیادتی ہوگی تو پھر سب نے اس کی آواز بننا ہوگا۔ نہیں، آواز کام کرتے ہوئے بھی تو بنا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل سکردو میں آپ نے پہیہ جیم کیا ہے، کوئی ایشو ہوا ہے، تو وہ آواز یہاں پہ بھی رہ کے بنی جا سکتی ہے، نہ کہ آپ بند کر دیں سب کچھ۔ یہ بات آپ کی درست اس حوالے سے ہے کہ اس میں ہم ان سب کو اپنے معاشرتی رویہ درست کرنے ہوں گے۔ اس میں ابھی اب تک سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، یہاں پہ آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، اور وہیں سے وہ آج کل نوٹس بھی ہو رہی ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ جی میں آپ کو وہی عرض کروں، ہم سب کو اپنے معاشرتی رویے درست کرنے ہوں گے۔ پورے پاکستان میں ہڑتال صرف اس وجہ پہ ہوتی ہے کہ حکومت یا انتظامیہ اس آواز کو نہیں سنتی، اور اس آواز کو سنوانے کے لیے اس انتہائی قدم کو اٹھایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس میں پنجاب بار کونسل نے تبدیلی لائی ہے کہ اگر کوئی ایشو بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا تو ہڑتال صرف اس رسپیکٹو ایریا میں ہوتی ہے، اسی ضلع میں، اسی ڈویژن میں ہوتی ہے۔ لیکن جب تک حکومت اپنا رویہ درست نہیں کرے گی، یقیناً ہڑتال صرف اور صرف حکومت کے خلاف ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر حکومت اب فوری طور پہ اس چیز کا نوٹس لے لے تو شاید کسی ایک جگہ بھی ہڑتال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ صحیح، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، ہم بھی انڈورس کریں گے شاہ صاحب کی اس بات کو کہ اس جانب توجہ دینا چاہیے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ملتان بار کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اور عدالتی نظام کو کیسے آج جدید دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جب سب کچھ ون کلک پر آ چکا ہے، ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، اپنے موبائل پہ جسٹ اسکرال کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ جو معلومات ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں جو ہے بار کی ویب سائٹ کا بھی اجرا کیا گیا آپ کی جانب سے اور آپ کی موجودگی میں، تو اس کی مبارکباد بھی، اور صارفین کو، سائلین کو کیا فیسلٹیز حاصل ہوں گی اس سے؟ دیکھیے، بار کی جو ویب سائٹ، کل اس کے انوگریشن چیف جسٹس صاحب فرمائیں گے، وہ بیسکلی تو لائرز کو ان کا سہل معلومات کا حصول سہل بنانے کے لیے ہے، ٹوورڈز دا مینجمنٹ آف کیسز۔ اور یہ ویب سائٹ تمام سائلین بھی استعمال کر سکیں گے، اپنے مقدمات کے بارے میں انفارمیشن وہ اس سے حاصل کر سکیں گے، ان کی تاریخ سماعت کون سی مقرر ہوئی ہے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ پورے ہفتے کی کاز لسٹ جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوگی، جو بھی سائل چاہے گا بائی ون کلک وہ اسے اپنے مقدمہ کی تاریخ پتہ کر سکے گا۔ صحیح، یہ بڑی اہم کامیابی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی انوگریشن کر دی ہے، اور اس کے حوالے سے اب آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے، جیسے بھی میں نے پہلے بات کی تھی، اب اپنی تمام تفصیلات جو شاہ صاحب نے بھی بتائی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے یہ بھی بات ایک سامنے آئی ہے کہ 13 نئے ججز میں سے ایک جج کا تعلق ملتان سے ہے، جوڈیشری میں بہت کم حصہ ہے، اور 100 ججز کی آپ نے بات کی ہے، اگر میں درست سن پایا ہوں تو کیا یہ چیزیں بھی ڈسکس ہونے جا رہی ہیں؟ جی بالکل، ہمارا کافی کنسرن ہے اس بات پہ کہ پورے جوڈیشل سسٹم میں جنوبی پنجاب کا حصہ بہت کم ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہائی کورٹ میں 13 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی ہوئی ہے، جن میں سے ملتان بار سے تعلق رکھنے والے صرف ایک جج کی تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مقدمات کی تعداد کے حوالے سے، یہاں کی آبادی کے حوالے سے، اور یہاں کے وکلا کی تعداد کے حوالے سے، ہر کے حوالے سے کم از کم یہ تعداد 5 ہونی چاہیے تھی 13 میں سے، جبکہ ہمیں صرف ایک پینٹ کے طور پہ ایک نمائندگی دی گئی ہے۔ اسی طرح لوور جوڈیشری، جسے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کہتے ہیں، اس میں بھی
कंपटीशन में हमारे तलबा जो बहुत ज़्यादा ज़हीन भी होते हैं, काबिल भी होते हैं, वो सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि बड़े शहरों में वो पैटर्न सिखा दिया जाता है जिनके तहत वो एग्ज़ाम से पास हो सकते हैं और यहाँ के लोग रह जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी पूरे जुडिशल सिस्टम में, खा वो लॉ ऑफिसर्स हैं, खा वो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, बहुत कम है। अच्छा, ये जो बात आपने की है, अगर हाई कोर्ट का क़याम अमल में आता है तो फिर तो इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि सूबे के साथ बनने के साथ साथ तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आप इसका कानूनी तौर पर भी लाया अमल इख्तियार करें, कुछ समाजी तौर पर भी कोई मूवमेंट चलाएं, कोई इसको शायद वो काम जो सियासतदानों की जानिब से या पॉलिटिशियंस की जानिब से ताख़ीर का अल्तवा, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर देखने में आ रही है, आपकी जानिब से एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो कि यार ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा जल्दी हो सके? जी, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने समाजी रहनुमाओं से के साथ मिल के, और वो सियासतदान भी जो इस नुक्ता नज़र के हामी हैं, उनके साथ मिल के एक मूवमेंट बहुत जल्द हम चलाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जनूबी पंजाब के लोगों को उनके हकूक़ जल्द से जल्द मिल सकें। सही। यूटिलिटी स्टोर का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि मज़ीद क्या आपने फैसिलिटीज़ जो हैं उनका ऐलान किया है या होने जा रहा है? जी, हम वी आर 42nd एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान। हमने आते ही वकला की फलाह के लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दाम उठाए हैं। सबसे पहला जो कदम हमने उठाया वो हमारे जो वकला और उनकी किन किन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको हमारी जानिब से शाम को एक फूलों का गुलदस्ता और एक गेट वेल सून का कार्ड दिया जाता है, जस्ट टू शो कि उनकी बार एसोसिएशन इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। उसके बाद हमने नौजवानों के लिए ऑटोमेटिक शू पॉलिश मशीन वहाँ नस्ब की है, सिर्फ इसके बात के लिए कि नौजवानों को एहसास हो कि हमने जब कोर्ट में जाना तो अप टू डेट होके, अच्छा यूनिफॉर्म पहन के, अच्छी तैयारी के साथ जाना है। उसी के साथ हमने बार में ब्रेक में अपने वकला के लिए फ्री कॉफ़ी और साथ स्नैक्स का बंदोबस्त किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वकला जो हैं हाई कोर्ट में आया करें। फिर हमने फ्री शटल सर्विस शुरू की है मुजफ्फरगढ़ से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खानेवाद से भी शुरू करने लगे हैं लॉयर्स के लिए। इस सारे प्रोजेक्ट का हमारा अल्टीमेट मकसद हमारे वो नौजवान वकला हैं जो किसी भी वजह से हाई कोर्ट की वकालत ख़ुद नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट में आएँ, ख़ुद वकालत करें। शुरू में ज़ाहिर है कम फीसिस के केसेस होंगे, और फिर जब ज़्यादा वो यहाँ आना जाना लगेगा तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डाल देंगे, और एक दिन वही वकला जो हैं इंशाल्लाह बहुत बड़े नाम वाले और बहुत बड़े काम वाले वकील बन जाएंगे इंशाल्लाह। आपने एक बात की कि वकला और सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत के नाक़िद होते हैं या सियासतदानों के नाक़िद होते हैं। जनूबी पंजाब को लेकर मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो एटीट्यूड है, चूँकि अब ये देखें कि इलेक्शन से पहले बाकायदा यहाँ पे एक सूबा महाज भी बन गया और सूबा बचाओ भी बन गया, और खुसरो बख्तियार साहब और दीगर लोगों की सरबराही में, सब आपको याद होगा सर आपको, और अब फिर एक पहली करारदाद भी जो है वो पंजाब असम्बली में जनूबी पंजाब के हवाले से ही पेश की गई। उस करारदाद को भी आप कैसे देखते हैं, और इस रवैये को लेकर आप कैसे, मतलब अगर आप एक बतौर नाक़िद अगर मैं आपसे पूछूँ तो? देखिए, हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या जो हुक्मरान हैं हमारे, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि शोर बहुत मचाओ, काम नहीं करो। तो वो कोई शोर मचाए रखते हैं, जनूबी पंजाब पे शोर भी बन गया, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट भी बन गया, और पता नहीं क्या कुछ बन गया। अवाम के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि हर आने वाले दिन में उन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। इस हुकूमती रवैये को बदलने की भी ज़रूरत है। 2 तरीके हैं, और मेरा ख़्याल है बहुत जल्द हम कॉल देंगे, मज़ामती तहरीक का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह इस बारे में। इस सूबे को उसके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है, और हालांकि अब तो वज़ीर आला भी इस सूबे जनूबी पंजाब से मैं अगला आपसे यही कहने लगा था, यही गुजारिश करने लगा था कि जनूबी पंजाब से ही उस्मान बुज़दार साहब हैं, जिन्हें वसीम अकरम प्लस कहा गया है। खान साहब ने अपना फ्रंट मैन उन्हें खिलाड़ी कहा, बिल्कुल, लेकिन इस सूबे की जब बात आती है तो बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा दूर दूर तक छा जाता है। उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद भी एक वकील हैं, आपको इल्म में होगा। वो अपनी सी कोशिश तो यकीनन कर रहे हैं इस सूबे की बेहतरी के लिए, जनूबी पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए, लेकिन मुझे महसूस होता है कि शायद वो भी किसी कैद में हैं इस हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से। उनके भी शायद हाथ बंधे हुए हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। सही। मौजूदा हुकूमत में आपने कुछ बेहतरी देखी जनूबी पंजाब के हवाले से? सेक्रेटरीट तो बना?
دیکھیے بہتری کاغذوں میں اور میڈیا سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ دیکھی ہے. پریکٹیکلی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی جو اجناس ہیں گندم اور گنا، اور وہ لینے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ کافی باعث شرم ہے کہ ایک ایسا زرعی ملک، اس کے اپنے ملکوں لوگوں کی جیب میں پیسے ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں لیکن حکومت نے انہیں لائن میں لگا دیا. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. تو بہتری صرف شاید کسی کاغذ میں ہوگی، کسی سوشل میڈیا پہ ہوگی. آپ کے میڈیا کے کچھ لوگ تعریفیں شاید کر رہے ہوں گے. عوام کے دکھ درد ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. صحیح. واپس آتے ہیں تھوڑا سا اب عدالتی سسٹم کی جانب، کیونکہ پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور چیزیں کچھ گزشتہ پروگرامز میں بھی ہمارے سامنے آئیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ خط غربت سے 60% نیچے پاکستانی عوام زندگی بسر کر رہی ہے. اور پھر جن کیسز کا آپ نے حوالہ دیا، جہاں آپ نے بہت ساری اور فیسلٹیز کا ذکر کیا، یقیناً وہ لوگ، وہ سائلین جو فیسز نہیں دے سکتے، جو بڑی بڑی بھاری فیسز نہیں بھر سکتے، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں گارڈین کیسز آ جاتے ہیں، یا پھر زمین جائیداد کے معاملے. تو وہ خیر بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا اور پھر اس طرح کی جو چیزیں آپ کی تو روزمرہ کے معاملات ہیں، تو وہ لوگ بالخصوص وہ طبقہ جو نہیں دے سکتا فیسز، ان کے لیے بار کی جانب سے کیا کوئی ہے سلسلہ؟ جی ہم نے اپنی ایک فری لیگل ایڈ کمیٹی کا قیام کیا ہے. وہ جو ایسے ضرورت مند لوگ سائلین ہیں جو وکلا کی فیس نہیں دے سکتے، اس میں ہم نے بڑے قابل وکلا کو اور نامور وکلا کو اس کمیٹی میں رکھا ہے. تو ہم اس میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو مفت قانونی امداد ہم فراہم کرتے ہیں. صحیح. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی جو دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کو مسلسل مختلف فورمز پر، مختلف اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں ہم نے اس ایشو کو سماجی اور پھر وکالتی دونوں سطح پہ دیکھا، وہ یہ کہ یہ جو ریشو بڑھتی جا رہی ہے رشتوں کے ٹوٹنے کی، سماجیات کی، قتل کی اور دیگر کی تو وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کیسز روزانہ ہماری اسکرین پر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ہمارے اخبارات میں بھی اس پہ فیچرز چھپ رہے ہیں. آپ بینگ اے لائر، بینگ اے سوشل ایک ڈیولپر کے طور پہ، آپ ذرا تفصیلی روشنی اس پہ ڈالیں گے کہ کیا وجہ بن رہی ہے اس کی؟ دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام جہاں جہاں بھی ہے، یہ اس کے آف شوٹس ہیں. جب سرمایہ کو اہمیت حاصل ہوگی تو انسانی رویوں میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئے گی، معاشرتی رویے میں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. ہمارا معاشرہ دن بدن ڈیٹیریشن کا شکار ہے، اہمیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. پنچایت سسٹم ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹرز کے کہنے پہ خدا جانتا ہے وہ کس حد تک درست ہے یا غلط ہے، ہم اپنے قریبی رشتہ داریوں میں رشتہ داری کرنا چھوڑ گئے ہیں. کزن میرج کے کنسیپٹ کو ڈاکٹرز نے آلموسٹ ختم کر دیا. کزن میرج یا قریبی رشتہ داریوں میں رشتے کا سب سے جو بڑا فائدہ ہوتا تھا، ہمارا خاندانی نظام اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی تنازع پیدا ہو بھی گیا تو فوراً خاندان کے بڑے آ کے اس معاملے کو نپٹا دیتے تھے. اب تو ذرا سا تنازع پیدا ہوا، ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی وجہ سے ایک میاں بیوی میں سے کسی نے دوسرے کو تھپڑ دے مارا تو نوبت عدالت تک آ گئی اور سپریشن ہو گئی، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. انسانی رویہ ہے، دو انسان جہاں اکٹھے رہیں گے ان میں آپس میں تنازعات ضرور پیدا ہوں گے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے. جہاں تنازعات ہوں گے وہاں حل کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہونے چاہیے. خاندانی شادیوں میں خاندان کے لوگ ہوتے تھے، گاؤں کے بڑے ہوتے تھے. اب یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں. معاملہ فوری طور پہ عدالتوں میں آتا ہے اور عدالتی نظام بہت سپیڈی اس حوالے سے ہو گیا. وہ ہم نے آپ نے مل کے اتنا سپیڈی کر دیا ہے کہ فوری طور پہ سپریشن کی نوبت پیش آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں سپریشن کے کیسز میں وقت دیا جانا چاہیے. وہ اس میں جو اتنی سپیڈ ہے، اتنی جلدی ہے، وہ قطع نہیں کرنی چاہیے. سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان تفرقے کا تو دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دو، اور اگر وہ ان کا تصفیہ نہ کرا سکیں تو پھر ان کو علیحدہ کرو. حکم کہتے ہیں آپس میں سالس کو. یہ کنسیپٹ ہمارے قانون میں ختم ہو گیا، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بہت محبت آپ کی، بہت شکریہ. بڑا تفصیلی آپ نے اس سارے منظرنامے کو بیان کیا، اور یقیناً ملتان بار کے لیے بھی ہماری جانب سے نیک تمنائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا.
اور ٹیم سوال نامہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.